यदि अडयाला जेल का दरवाजा इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खुलता है। इमरान खान की रिहाई नागुज़ीर है और वो अगले चंद दिनों में आपको कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स नज़र आएँगी कि उससे आपको खुद भी बड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान बाहर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि इमरान खान अपनी इवन के पार्टी को भी फारिग कर देंगे और अवाम को कॉल दे सकते हैं, और जब अवाम को कॉल दी जाएगी तो फिर इमरान खान की रिहाई हो सकती तो वो तो मैं कहूँ या ना कहूँ, पूरी दुनिया ये बात कर रही है, सर्वेज़ ये बात बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहूंगी। आज के मेरे गेस्ट हैं फखर रहमान, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। फखर रहमान साहब की जानिब जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शबीर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो अहम शख्सियात मेरे साथ होती हैं वो भी आपको ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करती हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी आप सुन सकें, और जो खबरें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो भी फौरी तौर पर आप देख सकें। फखर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया है। क्या इस्लामाबाद में हो रहा है, सितंबर बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है हर लिहाज से। इमरान खान की रिहाई बार बार आ रही है सामने कि सितंबर में इमरान खान रिहा हो सकते हैं। ग्राउंड पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो छुपा हुआ है जरा वो बताइए कि इस्लामाबाद में क्या खबरें छुपी हुई हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से। अच्छा, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी इन द प्रोग्राम। देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि आपको पता ही है कि इमरान खान का जो भी प्रोसेस है रिहाई का, वो लीगल है। अब इमरान खान पिछले 2 साल से ज़ायद अरसे से वो अडयाला जेल में हैं और कई मुकदमात में उनको सज़ा भी हुई और फिर वो हाई कोर्ट लेवल पर जाकर मुअत्तल भी हो गई और ख़त्म भी हुई। लेकिन अल-कादिर ट्रस्ट जिसमें उनको इस साल 17 जनवरी को 14 साल की उनको कैद हुई थी और बुशरा बीबी को अल्कन जो है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उनके जो वकील सलमान सफदर हैं, उन्होंने अभी 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान के खिलाफ मुकदमात हैं, जो कि 300 के लगभग शॉकिंग एक फिगर सामने आया है, उस पे उन्होंने ये दरख्वास्त कोई 28 महीने पहले दायर की थी कि 127 मुकदमात हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का उनका क्लाइंट जो है ना वो शिकार है। उसमें अल-कादिर ट्रस्ट भी शामिल है। अब ये अल-कादिर ट्रस्ट के ऊपर 8 महीने हो चुके हैं और उन्होंने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब ये वाहिद पिटीशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यदि अडयाला जेल का दरवाज़ा इमरान खान के लिए की रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खुलता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जो हैं वो डोगर साहब, उनका जो रवैया है, उनका जो उनको जिन मकसद के लिए लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर से उठाकर यहाँ पर चीफ जस्टिस लगाया गया, ये तो बिल्कुल एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, पॉलिटिकल ट्रांसफ़र है और इसका बुनियादी मकसद यही है कि इमरान खान के हवाले से जो इंडिपेंडेंट जजेस के सामने केसेस लग सकते थे या लगते थे, उसका रास्ता रोकना था। अब ये तो जुडिशियल प्रोसेस है जो कि आपके सामने इस वक़्त रुका हुआ है। अब इस जुडिशियल प्रोसेस की वजह से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है, वो ये है कि इमरान खान के बेटों ने वो यूनाइटेड नेशन में एक पिटीशन दायर कर दी है और उसमें ये तमाम सूरत-ए-हाल यानी कैद तन्हाई है, बुनियादी जो उनके राइट्स हैं जेल के अंदर, उनको किस तरह से जो उनके हकूक़ हैं उससे डिनाई किया जाता है, मुलाकातों से डिनाई किया जाता है, बेटों से बातचीत नहीं कराई जाती और फिर जब अब ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सबूत है पाकिस्तान के डार्क जस्टिस का कि आप बजाय ओपन कोर्ट में किसी का ट्रायल करें, आप जेल के अंदर ट्रायल कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो इतनी ज़्यादा वल्नरेबल है कि वो एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को ओपन कोर्ट में पेश करने से कासिर है। तो डर अब और आपको क्या खौफ लगता है किस कि चीज़ का है? आपको क्या लगता या है कि यूनाइटेड नेशन में जो एप्लीकेशन दी गई है उसका कोई इफेक्टिव है, वो उसका क्या असर होगा? देखिए, यूनाइटेड नेशन एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल
जुरिस्डिक्शन है और एक फोरम है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर है। इसी तरह से पाकिस्तान बहुत सारी इंसानी हकूक़ और यूनाइटेड नेशन के जो इदारे हैं, या उसकी चेयरमैनशिप भी है उसके पास, या उसका मेंबर भी है। तो पाकिस्तान दुनिया से कोई आइसोलेट होकर तो काम नहीं कर रहा। अगर यूनाइटेड नेशन के फोरम पे हमारे सामने मिसाल इजराइल की है कि वो अपने जूते की नोक पर उसने रखे हुए हैं यूनाइटेड नेशन के फैसले को, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले को। तो पाकिस्तान और इसराइल का तो आप मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इसराइल के पीछे तो एक सुपर पावर अमेरिका खड़ा हुआ है, पूरी यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, पावर्स हैं, वो उसके साथ है। वो तो एक अलग ही पैमाना है। वो तो यूनाइटेड नेशन को कुछ समझते ही नहीं है। किस तरह से कत्लेआम गाजा में फ़लस्तीनियों का हो रहा है, और उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर पा रही, मासवाए लिप सर्विस के। अभी कल आपके सामने वहाँ पर 142 ममालिक ने 2 रियासती हल जो है उसके हवाले से एक वोटिंग की और सारा कुछ किया। कहने का मेरा मकसद ये है कि इन थ्योरी, इन प्रैक्टिस आपको कुछ फ़र्क नज़र आएगा। अब पाकिस्तान में अगर अदालती निज़ाम के हवाले से यूनाइटेड नेशन में कोई चीज़ सामने आती है, तो इसका मतलब ये आप अब आप देखें कि अगर ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, अगर वो ये कहती है कि पाकिस्तान के इदारे 40 लाख लोगों की जासूसी कर रहे हैं, अपने शहरियों की जासूसी कर रहे हैं, और ये ऐन उस टाइम पर आती है जब इमरान खान की अपील जो है और उनके साथ जो रवैया है, उनके खिलाफ जो बेबुनियाद मुकदमात हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उस हवाले से यूनाइटेड नेशन में एक अपील दायर होती है उनके बेटों की तरफ से, उनकी जान को खतरा लाक है। और इसी तरह से अमेरिका में पाकिस्तान में जमहूरियत की हवाले से और पाकिस्तान में इमरान खान के हवाले से जो विल्सन जो कांग्रेस के रुकन हैं, उनकी जानिब से जो बिल लाए जा रहे हैं, तो ये आप इन डेवलपमेंट से अलहदा नहीं हो सकते। अच्छा, ये एक एक्सटर्नल सिचुएशन है, एक इंटरनल डायमेंशन है इसका। इंटरनल लेकिन डायमेंशन ये है लेकिन इमरान खान की रिहाई आप एक्सटर्नल देखते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर से होगी, या इंटरनल जो है वो कोई स्टेप उठाया जाएगा? फॉर एग्जांपल सदीक जान ने मुझे ज्वाइन किया था लास्ट वीलॉग में, तो उनका ये कहना था कि अदालती रिहाई मुमकिन नहीं है। जैसे आपने भी कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर का हवाला दिया चीफ जस्टिस का, कि वो एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। उनका ये कहना है कि इमरान खान अपनी इवन के पार्टी को भी फारिग कर देंगे और अवाम को कॉल दे सकते हैं, और जब अवाम को कॉल दी जाएगी तो फिर इमरान खान की रिहाई हो सकती है। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे? जी, मैं इसी तरफ आ रहा था। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि देखें, लेजिटिमेसी, यानी कि इमरान खान ने, आपको पता है, 2-3 बड़े अहम फैसले किए हैं अभी हालिया दिनों में। उनके जो कौमी असम्बली के अरकान हैं, स्टैंडिंग कमेटी से बाहर आ गए, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी से बाहर आना शुरू हो गए। स्टैंडिंग कमेटीज वो फोरम है जहाँ पे कोई भी लॉ का ड्राफ्ट जो है ना वो क्रैश किया जाता है, उसकी स्क्रूटिनी होती है। और 27वीं तरमीम के हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं, तो इमरान खान यकसर अपनी पार्टी को इस प्रोसेस से अलग कर रहे हैं कि वो किसी तरह से भी स्टैंडिंग कमेटीज के ज़रिए से कोई लेजिटिमेसी ना मिले। फिर वो कॉल दे सकते हैं कि आप असेंबलियों से बाहर आ जाओ। फिर वो कॉल दे सकते हैं जिसके लिए उन्होंने अचकज़ई और जो वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं, अल्लामा अब्बास नासिर जो हैं, उनको उन्होंने नासिर अब्बास, उनको उन्होंने अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया। सेनेट में अब्बास साहब हैं और कौमी असेंबली में अचकज़ई साहब हैं। और अचकज़ई साहब का बयान आ चुका है कि कोयटा या बलूचिस्तान में हड़ताल के बाद फिर वो मुल्क की हड़ताल की बात कर रहे हैं और प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं।
تو جب پاکستان میں ایک پرامن طریقہ یہ ہے کہ آپ عدالتی نظام کو فعال کر دیں، صاف شفاف آرٹیکل 10 کے تحت ٹرائل ہو، ادھر میرٹ پر بحث ہو، تو آپ باہر آ سکتے ہیں، یعنی کہ انڈیپینڈنٹ ججز کے سامنے رکھا جائے۔ اب تو چیف جسٹس ڈوگر جو ہیں، یا اس سے پہلے جو جسٹس فاروق تھے جو سپریم کورٹ میں چلے گئے، عمران خان واضح طور پہ کہتے تھے کہ یہ چیز جسٹس فاروق جب تک ہیں ان کو انصاف نہیں ملے گا۔ اب تو وکلا جو ہیں ایمان جو ہیں وہ زینب ایمان، کیا نام ہے ان کا، ایمان مزاری، ان کے ساتھ جو ایمان مزاری، ان کے ساتھ جو چیف جسٹس نے جس طریقے سے بیہیو کیا ہے، وہ تو مجھے کسی بھی طرح سے کسی بھی جوڈیشل کنڈکٹ میں کے پیمانے پر پورے اترتے ہوئے نظر ہی نہیں آ رہے۔ یعنی ایمان مزاری صاحبہ کے شی از اے ینگ لائر، میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو کہ جس طرح انہوں نے خاتون ہونے کے باوجود ایک ایسی مثال قائم کی ہے خواتین کے لیے کہ خواتین پاکستان کے ہر شعبے میں ایک اول دستے کے طور پر اگر وہ کرنا چاہیں تو یہ ہمت، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے بات کی ہے، بجائے اس کے کہ کوئی جوڈیشل لاجک ہوتی چیف جسٹس کے پاس یا ان کے پاس کوئی لیگل دلیل ہوتی، انہوں نے جناب ایک ایسی بےہودہ بات کی ہے کہ شاید میں وہاں پہ کھڑا ہوتا تو میں ان کو میں کہتا کہ ادھر آؤں نا ذرا، تم اس کا منہ پکڑنے کی بات کرتے ہو، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو وہ ہادی ظاہر ہے، صاحب اور اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کی فیملی ساتھ ہو، یعنی کہ اس کے ہسبینڈ جو ہیں وہ اس وقت اس کے ساتھ تھے، اور علی چٹھا تو آہد چٹھا تو وہ کیا ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی، مطلب کہ وہ تو ایمان مزاری نے بھی کہا کہ ہراساں کیا گیا۔ it was highly provocative. It was a conduct unbecoming of a judge, unbecoming of a chief justice to say. آپ مجھے یہ پہلے بتائیں کہ یہ تو مطلب ہے کہ اس طرح کا بیان دینا، یہ تو جو ہے نا گنڈوں بدماشوں والے بیانات ہیں یا جملے بازی ہے، یہ کسی جوڈیشل فورم پر اور اوپن کورٹ میں کرنے کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میری ذاتی رائے میں پوچھے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی لیول پر کسی بھی جوڈیشل فورم پہ اپوائنٹ ہونے کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے۔ بٹ اینی ہاؤ، ہیونگ سیڈ آل دس، پاکستان میں جوڈیشل سسٹم کولیپس کر چکا ہے۔ جوڈیشل سسٹم اس لیے کولیپس کر چکا ہے کہ عام آدمی کی تو کوئی وقت ہی نہیں رہی۔ یہاں پہ ایک سابق وزیر اعظم جو ہے ان کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ورکر کے ساتھ، اور وہ اسٹیبلشڈ 8 فروری کے مینڈیٹ میں ان کو 2/3 اکثریت مل گئی، پوری دنیا کو یہ بات پتہ چل گئی، لیکن یہاں پر بندوق کی نوک کے اوپر نظام چلایا جا رہا ہے۔ اور جس طرح اچکزئی صاحب نے برطانیہ کی ہائی کمشنر کو یہ بات برآورد کرائی کہ آپ کون سی جمہوریت میں رہتی ہیں، آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا پاکستان میں ڈاکہ پڑا ہے اور یہاں پہ ایک غیر قانونی غیر آئینی نظام بیٹھا ہوا ہے اور آپ ان کے ساتھ ان کو تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بات انہوں نے ان کو کہی۔ تو یہ جو ویسٹرن ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ ان کو ان کے مفادات کو سوٹ کرتا ہے تو وہ یہاں پہ عامرانہ نظام کو بھی سپورٹ کرتے ہیں پاکستان جیسے ممالک میں۔ تو اب عمران خان کی رہائی سے کیونکہ یہ سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں، اچھا، اب عمران یا خان کی وہاں پہ ہم پھر گھوم پھر کے وہیں پہ آ گئے کہ عمران خان کی رہائی سپٹمبر میں ہی کیوں سمجھی جا رہی ہے کہ بڑی اہم ہے اور ہو سکتی ہے، اور اب کیونکہ ڈائلاگ کہیں ڈسکس نہیں ہو رہے ہیں، اور ریسنٹلی پاس میں ابھی عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اب مذاکرات بھی ختم شد ہو گئے ہیں، معافی تو پہلے ہی ختم شد تھی، اب مذاکرات بھی ختم شد ہو گئے، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بیک ڈور پھر کوئی چینل اوپن ہوا ہے، جیسے کہ امریکن پریشر ہو سکتا ہے، جو ولسن کا ایک ہے فری عمران خان موومنٹ ہے، اس کے علاوہ انہوں نے وہ بل لے کر آئے ہیں سیکیورٹی جو ان کی ایڈوائزری ہے اس میں، اس کے علاوہ اب یونائٹڈ نیشن میں آ گئے، تو کیا اب یہاں پر کوئی بیک ڈور بات چیت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی کوئی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کوئی چینل اوپن ہے؟ اچھا دیکھیں، میں آپ کو نا یہ جو بیک گراؤنڈ کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ آپشن عمران خان کے پاس 2022 میں بھی اویلیبل تھا۔
اور بڑا ایزیلی اویلیبل تھا، ٹھیک ہے. لیکن عمران خان جو تھے نا وہ ہینڈی کیپ تھے. ہینڈی کیپ ایک تو الیکٹیبلس، دوسرا ایم کیو ایم اور دیگر کوalition پارٹنر، ٹھیک ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ ہو رہے تھے. عمران خان کو اس لیے عمران خان کوئی بیک چینل بات چیت نہیں کریں گے، نہ ہی کوئی ایگریمنٹ کریں گے، نہ ہی کوئی این آر او دیں گے، کیونکہ عوام نے ان کو یہ اختیار دیا ہی نہیں ہے، عوام نے ان کو یہ مینڈیٹ دیا ہی نہیں ہے. عوام نے ان کو مینڈیٹ 8 فروری میں اس سارے نظام سے چھٹکارے کا دیا ہے. اگر عمران خان کو عوام نے یہ مینڈیٹ اس بنیاد پہ دینا ہوتا کہ وہ چوروں اور ڈاکوؤں جن کے خلاف وہ باتیں کر رہے ہیں اور جو حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں، وہ حقیقی آزادی کی بات تو یہ کر رہے ہیں کہ سیاست، اب اگر انہی کے ساتھ وہ ڈیل کر کر آ جائیں پھر تو وہی ہو گئی نا بات، بیک ٹو اسکوئر ون ہو گئے کہ آج نواز شریف کو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار کہتے ہیں اور وہیں پہ ان کی سیاست دم توڑ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. عمران خان نے تو عوام کو شعور دینے کی بات کی ہے. تو یہ بات عمران خان نے اب اس لیے نہیں کی ہے کہ وہ وزیر اعظم بھی بن گئے. وہ تو ان کو اگر وزیر اعظم بننے کا لالچ ہو یا ان کو ذاتی ان کو کوئی دولت کا لالچ ہو یا کرپشن کی بات ہو تو وہ اپنے لیے کریں گے نا. اب آپ مجھے بتائیں، وہ بات کر رہے ہیں حقیقی آزادی کی، کیا عمران خان اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے 25 کروڑ کی عوام کو پھر سے اسی نظام کی قید میں ڈال دیں؟ پھر تو ان کا نظریہ ہی ختم ہو گیا، ان کی بات کی وقت ہی نہیں رہے گی. تو یہ بات اب میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں یہ جو موجودہ نظام ہے نا یہ اپنے آپ پر بوجھ ہے، اس کو اس کے سہولت کار ادارے پر بوجھ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں مل کر اس ملک کے اوپر بوجھ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سارے مل کر اس عوام کے اوپر بڑے بوجھ ہیں. اب سیلاب کی صورتحال ہے، ابھی لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی پراپرٹی ڈوبی ہوئی ہے، ابھی ان کے جذبات ڈوبے ہوئے ہیں، ابھی وہ بے بس ہیں. جب یہ پانی اترے گا ان کے جذبات ابھریں گے اور وہ وقت ہوگا عوامی تحریک کا، اور پھر اس کے بعد یہ جو نظام ہے اس کو جگہ جگہ سے جوتے پڑیں گے. تو یعنی کہ آپ بھی بلیور اس کو ہیں کہ جگہ جگہ سے آپ بھی یعنی کہ آپ بھی بلیور ہیں، یعنی کہ فخر آپ بھی بلیور ہیں کہ عوامی انقلاب سے یا عوامی تحریک سے ہی عمران خان کی رہائی اور اس نظام سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں عمران خان تو میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ عمران خان خود مور دین 70 ایئرس ان کی ایج ہو چکی ہے، 78 سال اس ملک کی عمر ہے. عمران خان اپنے لیے تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں، وہ تو اس ملک کی جو نئی جنریشن ہے اس کو اب ہم نے کون سا پاکستان سونپنا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. اب آپ کے اگر بیٹے ہوں یا بیٹی ہو تو آپ اس کو جس گھر میں آپ بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں جب کمانڈ دینے کا خواب لے کر آتی ہیں تو آپ کیسے دیں گی؟ اگر آپ کے اوپر لاکھوں روپے کروڑ روپے کا قرضہ ہو اور آپ کے اوپر جگہ جگہ کے مقدمات ہوں خدا نخواستہ، تو کیا آپ یہ لائبلٹی اپنے اگلی نسل کو سونپ کے جائیں گی؟ نہیں. وہ یہی تو بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کو ڈبونے والی کرپشن ہے، کرپشن اس ملک کا کلچر بن گیا ہے. اب نئی نسل کو ایک ایسا ہم ملک دیں جو کرپشن سے ختم نہ ہو تو کم از کم ایسا تو ہو کہ وہ اس ملک کو آگے لے جا سکے. ہر طرف لوٹ مار پڑی ہوئی ہے، آپ کہیں سے بھی دیکھ لیں، جہاں سے ایک بچہ میٹرک کرتا ہے وہیں سے اس کو کرپشن کی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ پیسے دے کر رزلٹ دیتا ہے. جس کالج یا اسکول میں وہ پڑھ رہا ہے وہ پرائیویٹ ہو تو وہ جا کر بورڈز میں جو ہے نا پیسے دے کر اپنے بچوں کے لیے جعلی پوزیشن دیتے ہیں تاکہ ان کے ادارے کا نام روشن ہو، بے شک بچے کے اندر کچھ نہ ہو. یہ نظام اس ملک میں رائج کر، تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ نے رہائی کی بات کی اور رہائی کے پیچھے یہ سارے عوامل ہیں. اور آپ کہہ رہی ہیں سپٹمبر، بالکل سپٹمبر کے اندر ملک کے اندر سے اور باہر سے دونوں پریشرز اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے
کہ آپ کو لامحالہ عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا. ابھی تو ایک قدرتی آفت آ گئی ہے. آپ مجھے بتائیں ان میں سے کون ہے جو ابھی ٹیلی فون کرے اور ان کو جو ہے نا پیسے مل جائیں. ان کے اوپر تو ملک کے اندر ایک بندہ بھی ان کے اوپر ریلائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ اس ملک کی پنجاب کی سب سے بڑی وزیر اعلیٰ صوبہ جو ہے اس کی وزیر اعلیٰ ایک 10 سالہ 12 سالہ بچی کے پاس جا کے کہتی ہے آپ کو پتہ ہے میں کون. یعنی انفیریورٹی کمپلیکس کا اتنا بڑا وہ شکار ہے کہ وہ ایک بچی سے پوچھ رہی ہیں جا کے کہ میں کون ہوں. اور کس صورتحال میں پوچھ رہی ہیں جب وہ اس کے گھر والے ان کا ساز و سامان ڈوب گیا. آپ کبھی سوچ سکتی ہیں کہ ایک نوجوان بچی ہو جس کی رخصتی سر پہ آ رہی ہو اور اس کا سیلاب میں پانی سارا جہیز ڈوب گیا ہو اس کے ماں باپ کے لیے اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی اس وقت. اور ابھی علی پور کی رپورٹ جو آ رہی ہیں وہاں پہ 10 10 فٹ پانی چلا گیا لوگ ڈوب گئے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وڈیرا یہ چودھری یہ جتنے بھی ہیں نا یہ خیر منائیں اپنی. عمران خان تو صرف بات کر رہا تھا دیگر. عمران خان نے آپ مجھے بتائیں کیا عمران خان نے کبھی کوئی بلڈی ریولیوشن کی کال دی ہے؟ وہ تو سمپل بات کر رہے ہیں کہ ججوں کو آزاد کر دیں عدلیہ کو آزاد کر دیں اور وہاں پہ میرٹ پہ کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیں. ہی از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. لیکن یہاں پر تو لوگوں کا روزگار چھن گیا. لوگوں کو گیس اور بجلی کے بلوں میں لوگوں کے گھروں پر دن دہاڑے ڈاکے پڑ رہے ہیں. بچوں کی اسکول کی فیس یہ نہیں دے سکتے. ابھی 40 لاکھ سے زیادہ کی آبادی یہ کہتے ہیں متاثر ہو چکی ہے. یہ خود کہہ رہے ہیں. باقی تو چھوڑ دیں آپ. اور کیا ان کی ذرا ترجیحات 10 روز کے دورے پہ چین چلا جاتا ہے. یہ تو حالت ہے اس ملک کے اندر. اور میڈیا آپ کا نیشنل میڈیا اب اگر یہ عمران خان کا دور ہوتا تو جس طرح مائک پکڑ کے وہ منڈیوں میں پھر رہے تھے اور مارکیٹوں میں پھر رہے تھے سبزیوں کے اس کے ریٹ لے کر آج کتنے بھرے ہوئے ہیں وہ اینکر. آج کی صحافت کہاں مر گئی ہے. ٹھیک ہے جائیں نا ذرا اور لوگوں کی تکلیف بتائیں. بھائی ملک کوئی کسی ہوا میں مولد چیز کا نام کرتا ہے. تو یہ میں آپ سے یہ آپ نے سوال عمران خان کی رہائی کا کیا تھا. دیکھیں نہ امریکہ کو نہ برطانیہ کو نہ کسی کو پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے کوئی دلچسپی نہیں ہے. جب ان کے مفادات کا معاملہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے. آپ کو یاد نہیں ہے ذوالفقار علی بھٹو بھی ایک پاپولر لیڈر تھے اور امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر نے ان کو کہا تھا نیوکلیر پروگرام بند کر دو نہیں تو تمہیں ایک مثال بنا دیا جائے گا. آئی ول میک این ایگزامپل آف یو. تو بھٹو نے کہا تھا ہم گھاس کھا لیں گے لیکن نیوکلیر پروگرام ہم مکمل کریں گے. آپ اس کو خوش قسمتی کہہ لیں کہ اگر امریکہ چاہے بھی تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی اب وہ حمایت وہ سپورٹ وہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا جس کی آپ بہت اہم ایک جس میں آپ بھی ایک بہت اہم رول پلے کر رہی ہیں وہ ہر جگہ پر اس کے ثبوت آ گئے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی لیٹسٹ یعنی ایک تھیوری ہوتی ہے ایک پریکٹیکل ہوتا ہے. اگر آپ نے سوشل میڈیا کا رزلٹ دیکھنا ہے تو وہ نیپال آپ کے سامنے ہے. نیپال کی مثال آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. اب عوام کا ایک دوسرے سے رابطہ کرنا ایک دوسرے کو اپنی تکلیف بتانا وہ میرے یا آپ پر منحصر نہیں رہا. اب تو وہ موبائل سیدھا کرتے ہیں اور اپنا پیغام دے دیتے ہیں وہ پہنچ جاتا ہے ہر جگہ پہ پہنچ جاتا ہے بلکہ سرحدوں سے پار پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے. لینگویج بیریئر کوئی نہیں ہے. آپ ایک ایپ کے ذریعے سے اردو سے انگلش میں ٹرانسلیشن کر لیں یا اپنی زبان میں ٹرانسلیشن کر لیں. اٹس ناٹ اے پرابلم. بہرحال یہ جو سیلاب کی تباہی ہے ایک تو یہ فیکٹر ہے. ایک سرمایہ کاری معیشت ملک اس وقت جو ہے نا ڈوب چکا ہے ہر طرح سے. تو عمران خان کی رہائی تو ناگزیر ہے. عمران خان کی رہائی ناگزیر ہے اور وہ اگلے چند دنوں میں آپ کو کچھ ایسی ڈیولپمنٹس نظر آئیں گی کہ اس سے آپ کو خود بھی پتا اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان باہر آ رہے ہیں. عمران خان کو فزیکلی ایلیمینیٹ کرنا جو ہے وہ اب آسان نہیں رہا کیونکہ عمران خان کو اگر آپ دیکھیں دہشت گردی کے خلاف جنگ معاشی جنگ قدرتی جنگ سماجی جنگ
بے روزگاری، معیشت، یہ سب آپ کے سامنے ہے. 1,80,00,000 حفیظ پاشا جو اکنامک ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں نوجوان جو ہے بے روزگار ہے. 50% وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو صحیح ہے نا کہ آپ کے گھر کے باہر پانی آ جائے اور آپ یہ سمجھے کہ گٹر کے ذریعے یہ پانی نکل جائے گا اور تھوڑی دیر میں وہ 1 فٹ اور پھر 2 فٹ اور پھر 3 فٹ اور اب پانی کہاں آ گیا؟ پانی ادھر آ گیا. ٹھیک ہے بھائی، جب عوام ہی ڈوب جائے گی تو آپ نے کس کے اوپر حکمرانی کرنی ہے؟ ادارے تو ڈوب چکے ہیں، آپ نے ڈبو دیا. پاکستان کا کون سا ادارہ ہے؟ یو نیم اٹ. میں تو آئی مے بی انکریکٹ بٹ یو نیم اٹ کہ کون سا ادارہ ہے جس کے اوپر آپ جا کر نا اس کے باہر کھڑے ہو کے بڑے وثوق کے ساتھ یہ پروگرام کر سکتی ہیں. ہاں جی، ادھر جو ہے نا رشوت نہیں چلتی، ادھر جو ہے نا ایماندار سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بتا دیں آپ مجھے، یہاں تو بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی کی وہ حدیں آ گئی ہیں کہ سپریم کورٹ لیول کے اوپر بیٹھ کر جس بے شرمی کے تحت اس سارے سسٹم کو چلنے دیا جا رہا ہے، جس ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ اس طرح یرغمال بن جائے، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نا حضرت علی کا قول ہے، ٹھیک ہے نا، ظلم کا نظام چل سکتا ہے لیکن انصاف کا بالکل. تو آپ یہ دیکھیں یہ ایسے نہیں ہے. حضرت علی کو علم کا دروازہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا. بہت بہت وہ شکریہ، بہت وہ بہت مطلب شکریہ. آپ یہ دیکھیے جی فخر الرحمان صاحب، بہت بہت شکریہ. ظاہر ہے کہ آپ نے اب پاکستان میں اتنے زیادہ ایشوز ہیں کہ جتنا ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور زیادہ اس کے ایشوز جو ہیں مزید ان کے اوپر ڈسکشن ہوتی. نہیں. میں آپ کو ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں. یہ اتنی ساری باتیں لنک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک شخص ہوتا ہے نا جس کے اوپر ساری قوم کا اعتماد ہوتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا صادق اور امین، ٹھیک ہے. تو ایک شخص ہے جس کے اوپر ابھی پوری قوم کا بھروسہ ہے کہ یہ بندہ ہماری مشکلات، ہماری پریشانیوں سے ہمیں باہر نکال سکتا ہے. تو وہ تو میں کہوں یا نہ کہوں پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے، سرویز یہ بات بتا رہے ہیں. اس لیے عمران خان کی رہائی ملک کے لیے ناگزیر ہو چکی ہے، ملک کی سلامتی کے لیے ناگزیر ہو چکی ہے. فخر الرحمان صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جوائن کیا. اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو آپ بھی کہہ رہے ہیں سپٹمبر بڑا امپورٹنٹ ہے، ہم ہر روز اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. آج کے ویڈیو کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اگلے ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. اللہ حافظ.